औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मुबारक मौके पर हम प्रोग्राम सुखन आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आइम्मा मासूमीन की तालीमात की तरवीज कर रहे हैं और ख़ुसूसन उनकी विलादत और शहादत के मौके पर इस प्रोग्राम के ज़रिए आपसे महव गुफ्तगू होते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इमाम नौम इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, और उनकी विलादत के इस पुरमसरत मौके पर हम वक्त के इमाम असर जल्लल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए नाज़रीन, हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ख़तीब अहले बैत आली जनाब अल्लामा मौलाना सैयद मीसम ज़ैदी साहब क़िबला, और इस मौजू पर ख़ूबसूरत गुफ्तगू करेंगे। आइए इस्तक़बाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारकबाद आज की इस मुबारक मौके पर। ये ख़ास हमारे लिए भी बड़ी सआदत है कि हम आपसे आज गुफ्तगू कर रहे हैं इमाम की विलादत के मौके पर। जब भी गौर हम करते हैं कि इमाम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगानी पे, तो क़ब्लस कि हम बात करें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद, तो उससे पहले जो पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कहे जाते हैं, उनके बारे में मालूम होता है कि उनकी विलादत की तारीख़, उनके वालिद के बारे में, उनकी कुन्नियत, उनके लक़ब के बारे में। उसके बाद जो अइम्मा हैं उनके बारे में बात कम होती है। हम अगर बात करें इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो आपकी वालिदा का क्या नाम था, कब विलादत हुई है, इस सिलसिले में आप थोड़ा सा ये बताएं ताकि हमारे जो नाज़रीन जो नौजवान हैं उनके ज़हनों पर इमाम के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने जनाब अतर काज़मी साहब कि पंजतन पाक के अलावा जो दीगर मासूमीन हैं या जो दीगर आइम्मा हैं, उनके सिलसिले में उस तरह से गुफ्तगू नहीं होती या शायद कम होती है जैसा होना चाहिए या जो हक़ है। हकीकत यह है कि पंजतन पाक के बाद हमारे वो 9 इमाम जिनका हम दुआओं में वास्ता देते हैं जी, ये कह कर के परवरदिगार तुझे उन 9 इमामों का वास्ता जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत में है, यानी हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमारे इमाम आखिर तक, तो ये हमारे सारे इमाम, ज़ाहिर सी बात है कि सब मोहम्मद हैं, मोहम्मद के घराने वाले। यहाँ सूरत व सीरत में, रफ्तार व गुफ्तार में, फ़ज़ाइल व कमालात में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। एक जुमला अक्सर मैं मजालिस में और महाफ़िल में, और ख़ास तौर से इस किस्म की मजालिस और महाफ़िल में जो इन आइम्मा के सिलसिले में मुनअक़िद होती हैं, उसमें अक्सर ये जुमला कहता रहता हूँ कि ये जो इन आइम्मा के फ़ज़ाइल अक्सर कम बयान होते हैं, तो वो हमारे तौफ़ीक़ात की कमी है, उनके कमालात की कमी। वाह वाह, वहाँ कमालात वही हैं। यकीनन हर इमाम के जो कमालात हैं वो एक फ़ज़ाइल का बहरे बेकरां हैं, उस पर किसी किस्म की कोई कमी या कोई कोताही मौजूद नहीं है। हमारे 9वें इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़ाहिर सी बात है हमारे 8वें इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद थे, और आपकी वालिदा का नाम सबीका खातून मिलता है जी, और इन बीबी का एक नाम बाज़ रिवायात में सकीना भी मिलता है, और बीबी का एक नाम जो बहुत ज़्यादा मशहूर है वो खीज़रान भी है। और मैं समझता हूँ इसमें किसी किस्म का कोई तज़ाद नहीं है, इसलिए कि जब कोई शख्सियत बड़ी होती है तो अक्सर उसको एक नहीं बल्कि कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि मसलन मौला कायनात है, न मालूम कितने नाम मौला अली के हैं, इसलिए कि मौला अली के सिलसिले में बहुत से कुन्नियात हैं जो इस्तेमाल होते हैं, बहुत से अलक़ाब हैं, बहुत से नाम हैं। मसलन अली भी नाम है, लेकिन जब खैबर के मैदान में गए तो फरमाया कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तो इसी तरह से इन बीबी के ये 3 नाम बहुत मशहूर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मशहूर नाम है वो सबीका खातून है। सरकार, अब हम बात अगर करें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो जब हम गौर करते हैं नबूवत की तरफ और तमाम नबियों के जो हम क़िस्से कुरान की रोशनी में देखते हैं, तो उम्र को देखते हैं, और उनकी उम्र बचपने में ही वो नबी हैं, तो क्या यही सिलसिला इमाम से पर भी लागू होता है? यानी ये शर्त कि इमाम पैदा होते ही इमाम होता है, और जैसा कि हम इमाम की बात करें कि बहुत कम सिनी के आलम में 8वें इमाम की शहादत हो जाती है, तो और लोगों के दरमियान जो अपने ही लोग थे उनके दरमियान भी एक ये बात उठती है कि हाँ, इमाम किस तरह से माना जाए।
تو کیا ہم اس کو یہ بیان کر سکتے ہیں عالم اسلام میں کہ امام ہمیشہ سے امام ہوتا ہے اور اس کی امامت پر کسی بھی طرح کا کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ چاہے نبی ہو، رسول ہو یا امام ہو، وہ دنیا میں آتا ہے ہدایت کرنے کے لیے، بے شک، اور باقی انسان ہدایت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اگر دونوں میں فرق نہ ہو تو پھر کوئی ہادی کیسے ہو، کوئی رہنما کیسے ہو، اور کوئی راہرو کیسے ہو؟ تو رہنما میں اور راہرو میں فرق تو ہونا ہی چاہیے. بے شک بے شک. اگر آپ انبیاء کی سیرت پر نظر ڈالیں تو میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں جس سے بات کی وضاحت ہو جائے. مثلا اگر ہم سورہ مریم پڑھتے ہیں تو سورہ مریم میں جناب زکریا کا تذکرہ ہے کہ جناب زکریا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. تو اس دعا میں جناب زکریا اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں. اب اس دعا میں یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، میری کمر خمیدہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے دعا کر رہے ہیں. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری زوجہ عاقرہ ہے، لیکن دعا یہ کر رہے ہیں. اسی دعا کو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ رب حبلی من لدن کا ولیًا. دیکھیں بہت خاص بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، رب حبلی من لدن کا ولیًا، پروردگار تو مجھے ایک ولی عطا کر دے. اب آپ ذرا غور کریں کہ دنیا میں ایسا کون سا شخص ہوگا جو اس انداز سے دعا کرے. ایک ڈاکٹر دعا اگر کرتا ہے اولاد کی تو یہی تو دعا کرے کہ پروردگار تو مجھے ایک بیٹا عطا کر دے. کوئی حکیم دعا کرے گا پروردگار تو مجھے ایک بیٹا عطا کر دے. ایک عالم دعا کرے گا اگر اولاد نہیں ہے کہ تو مجھے ایک عالم عطا کر دے. کوئی ڈاکٹر یہ دعا تو نہیں کرے گا پروردگار تو مجھے ایک ڈاکٹر عطا کر دے، پروردگار تو مجھے ایک انجینئر عطا کر دے. کوئی انجینئر دعا کرے، کوئی عالم دعا کرے پروردگار تو مجھے ایک عالم اور عطا کر دے. کوئی شاعر دعا کرے اپنے بیٹے کے لیے کہ پروردگار تو مجھے ایک شاعر عطا کر دے. بھائی وہ تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا، اللہ بیٹا عطا کرے گا. وہ بیٹا بعد میں ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا یا حکیم بنے گا یا شاعر بنے گا. لیکن جناب زکریا دعا کریں پروردگار تو مجھے ایک ولی عطا کر دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب زکریا کی دعا کا مقصد و مفہوم یہ ہے کہ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ ولایت کے ساتھ پیدا ہوگا. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ ولایت کے ساتھ پیدا ہوگا. تو اب اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ اب جو بیٹا پیدا ہوگا وہ ولایت کے ساتھ پیدا ہوگا. تو جب وہ ولایت کے ساتھ پیدا ہوگا تو عہدہ لے کے پیدا ہوگا، منصب لے کے پیدا ہوگا. یا ایک دعا میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں یہ انبیاء کی دعائیں ہیں اور قرآن مجید ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. مثلا سورہ صافات، قرآن مجید کا ایک سورہ ہے سورہ صافات، جو چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہے. اور دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل سورہ جو ہیں، حالانکہ اس کا اس ٹاک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کے بعد کام آ جائے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ قرآن کی کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کریں. تو اب کبھی کبھی وقت نہیں ہوتا کہ ہم سورہ بقرہ پڑھیں یا سورہ نساء پڑھیں یا سورہ آل عمران پڑھیں، اس کی 50 آیتیں پڑھیں گے تو وقت زیادہ خرچ ہوگا. تو ایسے سورہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے جس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوں، جس سے امام کے قول پر عمل بھی ہو جائے اور 50 آیتیں مکمل بھی ہو جائیں. تو اس میں ایک سورہ صافات بھی ہے جو چھوٹی چھوٹی آیتوں میں مشتمل ہے، جیسے سورہ رحمان ہے وہ بھی چھوٹی چھوٹی آیتوں میں مشتمل ہے. سورہ نبا میں بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، سورہ صافات میں بھی مختصر آیتیں ہیں. تو اس میں سورہ صافات میں جناب ابراہیم کی دعا موجود ہے کہ جناب ابراہیم خدا بند عالم سے دعا کر رہے ہیں. کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں. بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں. کون؟ جناب ابراہیم. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اور جب جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں تو دعا یہ کرتے ہیں کہ رب حبلی من الصالحین، پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر. ایک صالح بیٹا عطا کر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیٹے کی دعا ہو رہی، خالی بیٹے کی دعا نہیں ہو رہی بلکہ صالح بیٹے کی دعا ہو رہی. اور اس کے بعد جب اللہ ان کو بشارت دیتا ہے تو اس کے بعد والی آیت میں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، غلام کہتے ہیں بیٹے کو، یعنی ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی. تو دیکھیے پیدائش سے پہلے ہی اس بات کو سمجھیے، پیدائش سے پہلے ہی ان کے حلم کا اعلان ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ حلم کی صفت لے کے پیدا ہوگا، وہ حلیم ہوگا. یعنی پہلے ہی سے اس بات کا اعلان ہو گیا کہ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ حلیم ہوگا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی نبی یا اللہ کا کوئی نمائندہ دنیا میں آتا ہے تو وہ صفات اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. اچھا، امامت کے لیے اور نبوت کے لیے جو سب سے بڑی صفت ہے اس کا نام ہے علم.
جی بھائی علم سے بڑی تو کوئی اور صفت نہیں ہے. اب آپ ذرا علم کا مسئلہ بھی دیکھیے, اس پہ 2-3 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. سب سے پہلی بات یہ کہ جناب عیسیٰ آغوش مادر میں ہے. اب جب لوگوں نے آ کے جناب مریم سے پوچھا کہ یہ بچہ تمہاری گود میں کیسے آ گیا, ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے, تو جناب عیسیٰ نے 3 جملے کیا فرمائے. جناب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ, میں عبداللہ ہوں. اس کے بعد فوراً فرمایا آتانی الکتاب, میرے اوپر کتاب نازل ہوئی, اللہ نے مجھے کتاب عطا کی, وجعلنی نبیہ, اور مجھے نبی بنایا ہے. ابھی نبوت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ کتاب کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی کتاب تو ہاتھ میں لے کے نہیں آئے, نہ انجیل کی تلاوت کی. علماء نے لکھا کہ یہاں کتاب سے مراد علم ہے. کتاب سے مراد علم ہے. تو دیکھیے ایک سیکوینس سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پہلے عبد بناتا ہے, عبد بنانے کے بعد علم عطا کرتا ہے, علم عطا کرنے کے بعد نبوت عطا کرتا ہے. کیا کہنے, علم عطا کرنے کے بعد نبوت عطا کرتا ہے. تو جب جناب عیسیٰ دنیا میں آئے تو علم لے کے آئے, تو اب پیغمبر اسلام یعنی ہمارے نبی, وہ تو جناب عیسیٰ کے لیے بھی فخر ہے, تو وہ دنیا میں آئیں گے تو علم لے کے نہیں آئیں گے. اب آپ مجھے بتائیے, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب رسول اللہ جب 40 سال کے ہو گئے تو انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا, یا ان کو اللہ کی طرف سے لکھنے پڑھنے کی تعلیم دی گئی. میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ رحمان پڑھیے. سورہ رحمان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے کوئی ایسی آیت پڑھی نہیں جو کسی کو یاد ہو یا یاد نہ ہو, یا کوئی ایسی آیت کہ جس سے فقط میں اپنے علم کا مظاہرہ کروں. میں صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ سورہ رحمان تو سبھی پڑھتے رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمان ہے وہ رحمان ہے. علم القرآن, اس نے قرآن پڑھایا. خلق الانسان, اور اس نے انسان کو خلق کیا. اب آپ مجھے بتائیے ہونا کیا چاہیے؟ ہمارے یہاں بچے کا ایڈمیشن اسکول میں ہوتا ہے, کہیں 2.5 سال کے بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے, کہیں 3 سال کے بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب 5 سال کے بچوں کا ایڈمیشن ہوتا تھا. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ علم القرآن خلق الانسان, یعنی پہلے پڑھانے کا تذکرہ, بعد میں خلقت کا تذکرہ. تو اب ساری کائنات کے انسان ایک طرف اور یہ انسان ایک طرف. یہ ماننا پڑے گا کہ یہ باقی انسانوں جیسا انسان نہیں ہے, یہ وہ انسان نہیں ہے, بلکہ یہ کوئی اور انسان ہے. ایسا انسان ہے کہ جو دنیا میں آ رہا ہے, جس کو اللہ نے خلقت سے پہلے علم دیا ہے. تو اب خلقت سے پہلے اللہ نے علم کسے دیا ہے؟ اب دنیا میں معلوم کیسے ہو؟ اب بھائی دنیا میں ایک ہی انسان ایسا تھا جو دنیا میں آنے کے بعد رسول کی گود میں رسول سے پوچھ رہا تھا زبور سناؤں, توریت سناؤں, انجیل سناؤں, قرآن سناؤں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول و آل رسول یا مولا علی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آئے تو علم اپنے ساتھ لے کے آئے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ علم بھی لے کے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا عہدہ اور منصب بھی لے کے آتے ہیں. اب دیکھیے ایک بات الگ ہے, کسی نے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ مولا آپ یہ فرمائیں, جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ کیا امامت کا تعلق عمر سے, تو امام نے فرمایا کہ دیکھو جب کوئی دنیا میں آتا ہے, چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو, جب دنیا میں آتا ہے تو وہ عہدہ لے کے آتا ہے, منصب لے کے آتا ہے. ہاں اعلان کے لیے اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. کبھی کبھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ جناب عیسیٰ آغوش مادر میں اعلان کرتے ہیں. کیا کہنا. کبھی کبھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ جناب یحییٰ دنیا میں آتے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے ان کی نبوت کا اعلان ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی 40 سال کا ہو جاتا ہے تب وہ اعلان رسالت کرتا ہے. تو اعلان کا مسئلہ الگ ہے. لیکن دنیا میں جب بھی اللہ کا کوئی نبی یا رسول آتا ہے تو وہ عہدے کے ساتھ آتا ہے, منصب کے ساتھ آتا ہے, عصمت کے ساتھ آتا ہے, صفات کے ساتھ آتا ہے. اب چونکہ امامت جو ہے وہ رسول کی جانشینی کا نام ہے ہمارے ہاں, لہذا جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں وہ بھی جب دنیا میں آتے ہیں تو علم لے کے آتے ہیں, بغیر علم لیے ہوئے نہیں آتے. کسی نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ سرکار یہ فرمائیں کہ اگر ابھی آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ تو امام محمد تقی علیہ السلام کی کم سنی تھی. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام صرف 7 سال کے تھے کہ جب آپ درجہ امامت پہ فائز ہوئے. تو اس وقت تو بہت ہی کم سن تھے. جب کسی نے پوچھا 8ویں امام سے کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کے بعد امام کون ہوگا, تو 8ویں امام نے اشارہ کیا امام محمد تقی علیہ السلام کے طرف کہ میرے بعد میرا یہ بیٹا امام ہوگا. تو اس نے کہا یہ تو ابھی کم سن ہے, یہ کیسے امام ہو جائیں گے؟ تو امام نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ارے جب آغوش مادر میں عیسیٰ نبی ہو سکتے ہیں تو یہ 3 سال کے سن میں امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ 3 سال کے سن میں یہ امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ہمارا جواب نہیں ہے, کسی خطیب یا عالم کا جواب نہیں ہے, انتہائی کسی مرجع تقلید کا جواب نہیں ہے, کسی عالم دورہ کا جواب نہیں, بلکہ امام کا جواب ہے. اور یہی ہمارے لیے حجت ہے کہ
امامت کا عمر سے کوئی تعلق آپ نے نہیں ہوتا۔ یہ جو سوال کیا یہ یقیناً ایک نوجوانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری امت کے لیے بھی ایک شاید پیغام ہے کہ وہ کس طریقے سے. اب ہم بات اگر کریں معرفت کی تو عرفان کا درجہ جو ہے وہ جب پوری اسلام کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول کی طرح نہیں مانا گیا. تو اب ائمہ کی بھی اگر عرفان کی بات کریں تو لوگوں نے شاید امام کو بھی اسی طرح رکھا کہ جس طرح سے اپنے جیسا رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے، تبھی یہاں تک کہ تمام تعلیمات کی جو ترویج ہے وہ نہیں ہو سکی. بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ گمراہ ہیں یا جو آج اس وقت امت کی حالت ہے تو اس کے لیے یہ خود ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ جس طرح سے رسول کو جاننا چاہیے تھا یا پہچاننا چاہیے تھا. اب بہت اچھا سوال آپ نے کر دیا کہ اب ظاہر سی بات ہے دوسرے لوگوں کی بات کیا ہے، جو لوگ ہر وقت رسول کے ساتھ رہتے تھے، ہر وقت جو لوگ رسول کے ساتھ رہتے تھے اور جنہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ اگر کوئی جنگ ہوگی تو ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں بھاگ جائیں گے، اس بات پر بیعت کی تھی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں یا بیعت تحت شجرہ کہتے ہیں. تو اتنی زبردست بیعت رسول کے ہاتھ پر کی تھی، لیکن بعد میں جب صلحوں کا موقع آیا تو وہ لوگ میدان جنگ کیا میدان صلحوں میں نہ ٹک پائے بلکہ وہ رسول اللہ کی رسالت پہ شک کرنے لگے. تو اب آپ سمجھیے کہ جب وہ رسالت پہ شک کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے ایمان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب حقیقت میں غلطی یہاں پر ہوئی کہ لوگوں نے رسول اللہ کو پہچانا ہی نہیں، جیسا آپ نے کہا. تو جب رسول کو نہیں پہچانا اور رسول کو اپنا جیسا سمجھا، تو جب رسول کو اپنا جیسا سمجھا تو پھر رسول کے بعد ایسے ہی سلسلوں کو اختیار کیا. اور ایک اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ جس سلسلے کو اختیار کر کے لوگ رسول اللہ تک پہنچے ان کو رسول بھی ویسے ہی نظر آئے. تو اب جنہوں نے غیر معصوم لوگوں کو اپنے لیے وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا تو ان کی سمجھ میں رسول بھی اپنے ہی جیسے آئے، لیکن جنہوں نے معصوموں کو ذریعہ بنایا تو انہوں نے رسول اللہ کو صاحب عصمت سمجھا اور انہوں نے سمجھا کہ حقیقت میں رسول اللہ کون تھے. بھائی رسول اللہ کی تعریف کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی کافی ہے کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، ساری حمد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور رسول کا نام محمد ہے. اس لیے کہ محمد اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ حمد کیا ہوا ہو. تو ساری حمد اللہ کے لیے ہے اور یہ محمد ہے. اور اس کا سبب کیا ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ جس کے لیے ساری حمد ہے وہ بھی ان کی تعریف کرتا ہے. کیا کہنا. تو یہ ساری معرفت جو حاصل ہوتی ہے یہ اس تب حاصل ہوتی ہے کہ جب کوئی رسول کے بعد ان کے در پر سر جھکائے کہ جن کے لیے رسول نے فرمایا تھا کہ اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. اور اسی سلسلے میں ہمارے نو امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی بھی ہے. اس لیے کہ جب امام دنیا میں آپ کی بات قطع کلامی کہ اب جب ہم معرفت کی بات تک پہنچے ہیں تو ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ عصمت کا فائز ہیں اور تمام معصوم ہمارا ایمان ہے، تو یہ عصمت کبریٰ اور جیسا کہ لوگ اور کہتے ہیں کہ ہر ایک کی عصمت کا ایک الگ درجہ ہے کہ اگر ہم نبی کی عصمت کو دیکھیں گے تو اس میں بھی درجات ہیں، ہم جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں ان کی عصمت الگ طرح کی ہے. تو امام معصوم جنہیں ہم مانتے ہیں یہ عصمت کبریٰ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے فرشتوں کی عصمت بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن فرشتوں کی عصمت کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں میں وہ خطا کرنے کی یا وہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں کی. تو فرشتوں کی عصمت کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت احتیاط کے ساتھ میں یوں عرض کروں کہ ان کی عصمت جو ہے وہ ان کی خلقت کی مجبوری ہے. یعنی اللہ نے ان کو ایسے ہی پیدا کیا ہے، وہ ایسا کر نہیں سکتے. انبیاء کی عصمت جو ہے وہ اس طرح کی عصمت نہیں ہے. انبیاء جو معصوم ہیں یہ یوں سمجھیں کہ عصمت کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. دیکھیے ہمارے علماء نے عصمت کے سلسلے میں سب سے خوبصورت جو مثال دی ہے اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی. میں نے کہا بھائی اگر کوئی عصمت کو سمجھنا چاہتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں عصمت جبر کا نام ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عصمت جبر نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ کسی ماں کے لیے یہ کہیں کہ ماں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا ماں کے پاس ہاتھ نہیں ہے؟ یہ چھوٹا بچہ اس کو اٹھا کے آگ میں پھینک نہیں سکتی، اس پہ قوت نہیں، اس پہ طاقت نہیں ہے. نہیں، قوت ہے، طاقت ہے، وہ اٹھا کے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے اس لیے ماں ایسا کام نہیں کر سکتی. کیا کہنا ہے. تو اس کو بھی ایک عصمت کا درجہ کہا جا سکتا ہے جو ماں میں موجود ہوتا ہے، ہماری اور آپ کی ماں میں موجود ہوتا ہے.
تو علماء نے اکثر اس کو مثال کے طور پہ پیش کیا ہے. تو یہ انبیاء جو ہیں، یہ ہمارے معصومین جو ہیں، ان کی عصمت جو ہے یہ جبریہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی محبت پہ معصوم ہے. ان کو اللہ سے اتنی محبت ہے کہ کہیں پر اس کی نافرمانی یا کوئی ایسا کام ان سے سرزد نہیں ہو سکتا. لیکن انبیاء کی عصمت میں اور ہمارے ائمہ کی عصمت میں، یا یوں سمجھے کہ ہمارے معصومین کی جو 14 ہیں ان کی عصمت میں، اس میں بھی ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ انبیاء سے ترک اولا سرزد ہو سکتا ہے، یعنی وہ کوئی گناہ تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 4 چیزیں ہیں جو کسی معصوم سے نہیں ہو سکتی. ایک تو عصیان یعنی گناہ، ایک نسیان یعنی بھول جانا، ایک خطا، ایک زلل. خطا اور زلل میں تھوڑا سا فرق ہے. جیسے مثلا آپ نے تیر چلایا تو آپ نے بالکل صحیح طریقے سے تیر چلایا، لیکن تیر جو تھا وہ نشانے پر نہیں لگا، اس کو کہتے ہیں خطا. اور زلل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے غلط طریقے سے تیر چلایا لیکن لگ گیا نشانے پر، یعنی نتیجہ صحیح برآمد ہوا لیکن طریقہ آپ کا صحیح نہیں تھا. تو معصوم سے ان 4 چیزوں کا امکان نہیں ہے. لیکن انبیاء کا مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء سے کبھی کبھی ترک اولا سرزد ہو گیا. مثلا جناب آدم سے ترک اولا سرزد ہو گیا. ترک اولا کوئی خاص چیز نہیں ہے. ترک اولا کا مطلب یہ کہ 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک بہتر ہے اور ایک کمتر ہے. دونوں جائز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم نے جو بہتر تھا اس کو چھوڑ دیا، جو کمتر تھا اسے اختیار کر لیا، جو اعلیٰ تھا اسے چھوڑ دیا، جو ادنا تھا اسے اختیار کر لیا. اس کو کہتے ہیں سمپل سی چیز ہے ترک اولا. 2 کرتے آپ کے پاس تھے، ایک ذرا میلہ زیادہ تھا، ایک صاف تھا. آپ نے میلہ پہن لیا، صاف نہیں پہنا، حالانکہ پاک تھے، نماز پڑھ سکتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ انبیاء کی عصمت جو ہے اس میں ترک اولا ہو سکتا ہے. لیکن 14 معصوموں کی عصمت وہ ہے کہ جہاں ترک اولا کا بھی امکان نہیں ہے. یعنی یہ امام وہ ہیں کہ جن کی زندگی میں، یا معصومین وہ ہیں پیغمبر اسلام سے لے کے امام آخر تک، کہ یہاں ترک اولا بھی سرزد نہیں ہو سکتا. تو اس عصمت کو عصمت کبریٰ کہا جاتا ہے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ علامہ. یقیناً آج کی اس گفتگو میں بہت ساری چیزیں، لیکن یقیناً ہمارے پاس سوال بھی بہت تھے، اور انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام کے ذریعے پھر ہم آپ سے روبرو ہوتے ہیں. ناظرین، ہم سے محو گفتگو تھے علامہ سید میثم زیدی صاحب قبلہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے، یعنی یہ پروگرام جو سخن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے اور تمام سوال اور ان کے تمام تر جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے روبرو ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.